बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद विरक और मेरे साथ हैं तज्ज़िये के लिए सीनियर साफ़ी मियाँ तारक फैज़ साहब, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े खलक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें जो नहीं कर पाई, अब उसका बेड़ा जो है वो आर्मी चीफ ने उठा लिया। यूँ समझें कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भल सफाई का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत वो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जो वो मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें ना तो वो किसी करप्ट इंसान को छोड़ेंगे, खा उसका सियासी जमातों से ताल्लुक़ हो या ताजरों से हो या मीडिया से हो या किसी दीगर तबकात से हो, बिल्कुल उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसी तरह उन्होंने दीगर मामलात में भी बहुत सारी पेशरफ्त करने का अंदिया दिया है और ऐसी सज़ाएँ मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है जिससे मुआशरे में करप्शन, बदعنوانی और दीगर मामलात का ख़ात्मा करने की ज़रूरत है। उस पर उन्होंने सख्त नोटिस लिया है। तो इस सिलसिले में हम आज जानना चाहेंगे मियाँ तारक फैज़ साहब से कि गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने बहुत सख्त स्टेटमेंट देते हुए सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद गैर रजिस्टर्ड अफ़गानी और जाली शनाख्ती कार्डों पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं उनकी वापसी को मुमकिन बनाया जाएगा, और साथ ही साथ जाली कार्ड्स जारी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है। तो यही सवाल मैं मियाँ तारक फैज़ साहब के सामने रखूंगा कि क्या आर्मी चीफ या हमारे जो ख़ास तौर पे नादरा है वो इस हवाले से क्या कोई कार्रवाई अमल में ला सकता है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोगों की, अफ़गानियों की जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनकी वापसी को मुमकिन बनाया जा सके? जनाब मियाँ तारक फैज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अजय साहब, बात यह है कि ये जो इक़दामात अफ़गानियों को निकालने वाले, जैसा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने ऐलान किया है और दबंग ऐलान किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये कदम बहुत अरसा पहले उठा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जनरल ज़िया साहब के दौर में अफ़गानियों को पाकिस्तान में पनाह दी गई और उनको कैंपिंग में रखा गया और फिर रफ्ता रफ्ता अफ़गानी जो थे वो पूरे पाकिस्तान में फैल गए, और अगर आज आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के सबसे बड़े जो तिजारती हैं वो अफ़गानी हैं। अफ़गानियों को निकालने के लिए जो आसिम मुनीर साहब के जो हैं इक़दामात या उनके जो दबंग अज़म है उनका, अगर उस पर मुकम्मल अमल पैरा हुआ जाए तो मैं नहीं समझता कि नादरा या कोई और अदारा इसमें किसी किस्म की कोताही दिखाए, क्योंकि अफ़गानियों को जो शनाख्ती कार्ड दिए गए, फिर उन पे पाकिस्तानी पासपोर्ट बने, फिर उन पासपोर्टों में अफ़गानी जो फॉरेन में गए हैं और वहाँ जाकर जो कुछ उन्होंने किया है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इस वजह से बदनामी हुई है। और आज आप देखें कि अफ़गानिस्तान कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को बचाया है, पाकिस्तान ने हमें नहीं बचाया। इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद, इतना सफ़र काटने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, आज अफ़गानी हमारे उस एहसान को भूल कर वो हमें कह रहे हैं कि आपने हमें नहीं बचाया, हमने आपको बचाया। तारक फैज़ साहब, क्या आप नहीं समझते कि ये जो गैर रजिस्टर्ड लोग थे अफ़गानी और इनको CNIC जो कार्ड जारी किए गए हैं और उनको यहाँ की शरीयत दी गई है, जब CNIC बन जाता है तो उस मुल्क का शहरी बन जाता है, ठीक है ना? तो जब वो बन गए हैं तो क्या इसमें किसी सियासी एलिमेंट का इन्वॉल्व तो नहीं है कि सियासी जमातों ने ऐसे लोगों को ये खुद से इनको शनाख्ती कार्ड वगैरह जारी करवाए हों ताकि वो उनका वोट बैंक जो है वो हासिल कर सकें? बिल्कुल साहिब साहब, ऐसी है। ये जो शनाख्ती कार्ड बने हैं ये अफ़गानियों के, ये रात के अंधेरे में तो नहीं बन गए। इसमें प्रॉपर तमाम गवर्नमेंट ने जो हुकूमतें हैं, मुंतखब हुकूमतें, वो इसमें मुलव्वस हैं, सिर्फ इसलिए कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये है कि ये किसी को मुबर्रा नहीं किया जा सकता। इसमें जो हमारी साबका मुंतखब हुकूमतें हैं वो मुलव्वस हैं, हमारे अदारे मुलव्वस हैं जी। तो नादरा जो है वो वजारत दाखिला के अंडर आता है, तो क्या वजारत दाखिला भी बेखबर है इन मामलात में?
نہیں، وزارت داخلہ تو مین کردار تو وزارت داخلہ کا ہے، تو اس لیے وزارت داخلہ کا تو یہ سارا کام ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ تو جو سید یاسر منیر صاحب ہیں ان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ ایسے جو اقدامات ہوئے ہیں یہ کس کے کہنے پہ ہوئے ہیں کہ بے دریغ اور بے دھڑک شناختی کارڈ بھی بنا دیے گئے افغانیوں کے اور پاسپورٹ بھی جاری کر دیے گئے، اور ان پاسپورٹوں میں پھر جیسے ان کو بیرونی ملک کے ویزے دیے گئے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے۔ جی اچھا، ایک اور انہوں نے بہت زیادہ مطلب اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن، منشیات فروشی اور 2 نمبر طریقے سے جو مال بنا کر ارب اور کھرب پتی لوگ ہو چکے ہیں، ان کے خلاف وہ کارروائی کرنے کا بھرپور مطلب عزم رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہی وہ طبقہ ہے جو افواج پاکستان کو گالیاں بھی بکتا ہے اور ان کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے، منشیات فروش ہیں، ان کو وہ قابو کر سکیں گے، یا لوٹی ہوئی دولت جو ہے جن لوگوں کے گھروں میں، ظاہر سی بات ہے بینکوں میں تو یہ لوگ کم ہی پیسہ رکھتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ ان کے گھروں میں ہوتا ہے یا کسی مطلب ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ جو ہے محفوظ ہوگا۔ تو کیا اس عزم کو سید عاصم منیر صاحب جو ہیں آرمی چیف، کیا وہ اس پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ صاحب، جس طرح جس عزم کا اور جس لہجے میں انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں اور جس عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے، تو مجھے بلکہ مایوس قوم جو ہے اس کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے اور یہ منشیات فروش جو لوگ ہیں، یہ بھی ایک پورا مافیا اور یہ انٹرنیشنل مافیا ہے۔ روٹس لیول سے ان کو ختم کرنا اس کے لیے ایک ٹائم درکار ہے۔ یہ نہیں کہ اب سید صاحب نے کہہ دیا ہے تو وہ ایک دن میں یا ایک رات میں یا 10 دن میں ہو جائے گا، اس کے لیے ٹائم درکار ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس میں انوالو ہے جو اداروں کے سربراہان ہیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ اس میں کون کون ملوث تھا۔ ہماری پولیس ہے، ہماری ایف آئی اے ہے، ہماری دیگر جو بھی ایجنسیز ہیں، ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنا چاہیے۔ یہی آپ دیکھیں نا، آپ نے کئی ایک واقعات پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، اور میڈیا پہ بھی دیکھیں، رپورٹ ہوئے ہیں کہ زیادہ تر جو لا انفورسمنٹ جو ایجنسیاں ہیں وہ ہی ان کاموں میں ملوث پائی گئی ہیں۔ کرپشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اینٹی کرپشن کا محکمہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ کرپشن وہ کر رہا ہے۔ تو مطلب کرپشن کو کرپشن کے ذریعے ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح منشیات فروشی میں جو ہے وہ آپ کے ایس پی لیول کے لوگ جو ہیں، ڈی ایس پی ایس پی لیول کے لوگ جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بھی چند ایک رپورٹس آئی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ساجد صاحب، سب سے پہلی تو بات، چند روز گزشتہ پروگرام میں جیسے میں نے کہا تھا کہ جو علاقے کا ایس ایچ او ہے اس کی انوالومنٹ بغیر علاقے میں کسی قسم کی منفیات فروشی یا کسی قسم کا کرائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی چیز کا تسلسل کہ آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جس علاقے میں منشیات فروشی ہوئی اس علاقے کا ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کرپشن کی، تو اس میں یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، جو ان کا بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ اتنا مضبوط گٹھ جوڑ ہے کہ جو ہماری منتخب حکومتیں ہیں جو اگر کچھ کرنا بھی چاہتی تھیں وہ بھی نہیں کر پائیں۔ اس لیے چیف صاحب کو یہ چاہیے کہ جو سب سے پہلے اداروں میں جو کالی بھیڑے ہیں، جو کرپٹ مافیا ہے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں، اور ان کے ذریعے پھر جو ہمارے سابقہ جو بھی حکمران تھے جو اس میں انوالو ہیں، ان کو بلا امتیاز ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان سے پیسہ نکلوایا جائے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں نہیں رکھتے، سب سیدھی سی بات، یہ بلیک منی ہے، اس کو وہ کیسے شو کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اور بہت بڑا مافیا جو ہے یہ بلیک منی کا، اس کو وائٹ کرنے کے لیے وہ ادھر جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، جو ہماری یہ اس میں انویسٹ کرتا ہے صرف بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے۔ یہی میں سوال کرنے لگا تھا، تو آپ نے ماشاءاللہ خود سے جواب دے دیا ہے کہ یہ بلیک منی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف، یہ ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں، اور اس سے نہ صرف مطلب لوگوں کو مہنگے داموں
پلاٹ لینے میں دشواری کا سامنا ہے، ساتھ ساتھ مطلب لوگوں کو رہائش کی بہت زیادہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کی وجہ سے ایک مافیا، ریئل اسٹیٹ مافیا کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنا ذاتی گھر بنانے کا 2-3 مرلے کا گھر بنانا بھی ان کے لیے دشوار ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں یہ ایک نیٹ ورک توڑنا کیا اتنا آسان ہے؟ یہ ساجد صاحب جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں یا جو مافیاز کہتے ہیں، ان کے نیٹ ورک کو توڑنا یہ ایک کینسر ہے صحیح، جو پورے ملک میں پھیل چکا ہے اور معاشرے کی رگوں میں پھیل چکا ہے۔ اس کی مکمل اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آپریشن کے لیے جو ہے وہ سخت ترین اقدامات اٹھانے ہوں گے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے یہ 1 دن میں یا 2 دن میں یا 1 ماہ میں ہو جائے گا، اس کے لیے ٹائم تو لگے گا۔ لیکن عوام پر امید ہے کہ جس طرح سید اعظم منیر صاحب نے اظہار کیا ہے یا ہدایات دی ہیں، جو ابھی تک جو دبنگ وہ جیسے چل رہے ہیں یا جیسے کہہ رہے ہیں، تو عوام پر امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ایسا ہو جائے تو عوام ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے دعا گو ہے۔ ہاں میاں صاحب، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آرمی چیف نے سوشل میڈیا کو بھی مطلب خبردار کیا اور کہا ہے کہ وہ ٹاسک فورس بنانے جا رہے ہیں جو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، کیونکہ زیادہ تر جو سوشل میڈیا ہے، جو عام یوٹیوبرز ہیں، وہ فیک نیوز جو ہے ملک میں پھیلا کر انتشار کو جنم دے رہے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے یہ جو ہے ہم ٹاسک فورس بنانے جا رہے ہیں، جس سے مطلب ہے ان کی روک تھام کو یقینی بنانے مدد ملے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں تو ان کو فوراً اس کو بنا لینا چاہیے، اس پہ عمل درآمد کر لینا چاہیے، چونکہ دیکھیں نا یہ جو فیک نیوز چلتی ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہیں، اس سے معاشرے میں اداروں کے خلاف جو نفرت انگیزی پھیلائی گئی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کم سے کم کوئی ایسا فورم ہو، کوئی ایسا ادارہ ہو، کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو ان کو پوچھ تو سکے کہ بھئی اس کی تصدیق کرو یا اس کا سورس بتاؤ۔ جی میاں صاحب، اس سے پہلے بھی تو ادارے موجود ہیں، مثال کے طور پہ پیمرا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمرا بھی ہے، اور یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ مطلب ایک الیکٹرانک میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب ان کی موجودگی میں پھر اس کے ساتھ ساتھ FI سائبر کرائم بھی ہے، آپ کو پتا ہے ایک ادارہ ہے، تو پھر اور بھی بہت سارے ادارے آج کل مانیٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو انٹیلیجنس کے ہیں۔ تو اس کے باوجود ایک الگ سے ٹاسک فورس بنانا کیا مطلب اس کے کوئی فائدے ہوں گے؟ جی ساجد صاحب، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ سیاسی عمل دخل اور سیاسی مسئلوں کا شکار ہے۔ اگر کوئی آفیسر، کوئی ادارہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیا جاتا۔ اس لیے سب سے پہلے بات یہ جو ادارے بنے ہیں، تمام سرکاری ادارے اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے۔ ابھی تک اداروں میں جو افیسران بیٹھے ہیں، جو سربراہان بیٹھے ہیں، وہ سابقہ حکومتوں سے چہیتے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو اوپر سے لے کر سیکریٹریٹ سے لے کر نیچے تک تمام اداروں کے سربراہان ہیں، ان کی تبدیلی ضروری ہے، تاکہ وہاں ذمہ دار اور جو ہے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر اور آزاد افسران آئیں، جو کہ سید اعظم منیر صاحب کے اقدامات پر عمل درآمد کروا سکے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے میاں صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کسی تھانے کی حدود میں اگر کوئی جرائم ہوتا ہے یا منشیات فروشی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے SHO ہوگا۔ تو اب اتنے بڑے نیٹ ورک میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے اختیارات پولیس کے پاس ہیں کہ وہ آپ کو شبے کے میں بھی لے جائے تو وہ 1-2 مہینے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لوگوں کو، ان کے خاندان کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے دوستوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا بندہ کہاں ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں کیا ممکن ہو پائے گا؟ یہ ساجد صاحب یہ ہے کہ وہی کرنے والے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اگر SHO کو اپنے اختیارات کا پتہ چل جائے تو وہ پاگل ہو جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو انگریز دور کا میجر ایکٹ چل رہا ہے، صحیح، کرمنل میجر ایکٹ، آج تک وہی ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ بالکل، جس نے سمجھا کہ اس میں جس گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ ہمیں اس میں یہ ضرورت ہے، اس میں اپنے وقت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اس نے اس میں امینڈمنٹ کر لی، لیکن ٹوٹلی جو کرمنل میجر ایکٹ ہے
وہ انگریز کا چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہی دفعات ہیں, وہی دفعات سب بالکل ٹھیک. بلکہ وہ میں کہتا ہوں سزا کا تعین بھی ہمارے پورے برے صغیر میں وہ چل رہا ہے, بالکل انڈو پاک میں. نہیں, انڈیا میں تو کافی تبدیلی آ چکی ہے, لیکن ہمارے بھی یہاں یہ ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے, اس کو بدلنا چاہیے. اور یہ جو ہماری پولیس ہے, یہ شتر بے مہار, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان میں ایماندار افسران بھی ہیں بالکل, جن کو کہ سیاسی مسلطوں کے تحت ان کو کھڈیلا لگایا گیا ہے, ان کو اہم سیٹوں پر لگایا جائے, ان کو آر پی او کی سیٹوں پر لگایا جائے, ان کو سی سی پی او لگایا جائے, اور نیچے پھر جو ایس ایچ اوز ہیں وہ انسپیکٹر لیول کے ایس ایچ اوز لگائے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا کہ حالات کنٹرول میں نہ ہوں. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ خسارے اور کرپشن میں ملوث اداروں کو فارغ اور محکمے کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا میرا اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ ایک یا دو بندوں کی سزا جو ہے وہ پورے ادارے کو نہیں دینی چاہیے. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی مداخلتیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اداروں سے, تو ادارے انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں نا کہ اب یہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں, ان اتھارٹیز میں ابھی تک جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں وہ سب کے سب سابقہ حکمرانوں کو چہتے بیٹھے ہیں, اور وہ کیسے سید عاصم منیر صاحب کے اقدامات پر عمل درآمد کروائیں گے, کیونکہ ان کی وابستگی تو سالہ سال سے ان سے ہیں. اچھا, اب یہ تو چونکہ کافی زیادہ لمبی مطلب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آج ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے. لیکن میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ چونکہ اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے, مطلب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, الیکشن بھی ہونے ہیں, تو کیا یہ الیکشن ہونے سے پہلے سید عاصم منیر آرمی چیف جو ہیں, کیا یہ سارے معاملات جو ہے ان کو یہ سالو کر لیں گے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنا ساجد صاحب الیکشن کا ٹائم فریم ابھی کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح. یہ سب چیم گوئی ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں, کوئی قطع نہیں ہونے, اس کا ٹائم فریم کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس عزم کے ساتھ سید عاصم منیر صاحب بار بار جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے, بلکہ عوام پر امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے. لیکن پھر وہی بات دیکھیں, آج ایک چل رہی ہے, کیا کہتے ہیں, ایک ادارے کا سربراہ ہے یہاں ہمارے گجرانوالہ میں, وہاں ایم ڈی واسا جو تھے, وہ سابقہ جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ, ان کو زبردستی اپنے شہر فیصل آباد ٹرانسفر کروا کے لے گئے تھے. اچھا, وہ سیٹ خالی پڑی تھی. تو آج جو بات کے سنائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک واسا کے ہی ایک ڈائریکٹر جو کہ سابق حکمرانوں کے چہیتے سمجھے جاتے ہیں, ان کو ایم ڈی واسا کا چارج دیا جا رہا ہے. اچھا, اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ سید عاصم منیر صاحب کے احکامات پر عمل درآمد ہو. تو اس لیے اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو سیاسی وابستگیاں رکھنے والے آفیسر ہیں ان کو فوری طور پر سیٹوں سے فارغ کیا جائے. ہماری اتنی ایجنسیز ہیں, ان کی رپورٹس ہیں, ان کی رپورٹس کے تحت جو ایسے افراد ہیں ان کو فوری طور پر فارغ کریں, تو انشاءاللہ تعالی سید عاصم منیر صاحب کے اقدامات پر عمل درآمد ہوگا اور ہونا چاہیے. اور عوام کو جو ہے وہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اگر ایسے اقدامات ہوتے ہیں تو عوام جو ہے وہ سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے. آپ کی باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی اس وقت سیاسی مداخلت میں کوئی کمی نہیں آئی. جی, آپ کہہ سکتے ہیں, یہی مطلب ہوا نا کہ سیاسی مداخلت میں کمی نہیں آئی. تو کیا خیال ہے آپ کو, آپ کے مطابق کیا میاں اپنا سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف کو کیا یہ آپریشن اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک یہ ان تمام جو برائیوں کا کلا کمان نہیں ہو جاتا؟ آج کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں چیف آف آرمی اسٹاف نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر میں کرپشن کو مکمل ختم نہ کر سکا تو انشاءاللہ اس کو زیرو لیول پہ ضرور لے کے آؤں گا. تو یہ جو ان کا عزم ہے یہ آپ کی تمام باتوں کا جواب ہے. بالکل ناظرین, جہاں تک تعلق ہے سید عاصم منیر آرمی چیف کا,
تو جب سے انہوں نے کچھ خاص طور پہ گزشتہ ہفتے میں جب انہوں نے کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کی اور جو ان سے کہا گیا یا ملک کی سالمیت، استحکام اور معاشی ترقی کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، اور اس کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری آئی ہے بعض سیکٹرز میں. مثال کے طور پہ جو ڈالر کی پرائس جو ہے وہ کافی نیچے آ گئی ہے، ہماری کرنسی جو اپ ہو گئی ہے، لیکن بنیادی مسائل جو ہے وہ جوں کے توں ہیں. اب سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو اس بات کا خاص طور پہ نوٹس لینا چاہیے کہ عوام جو ہیں اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عام انسان جو ہے ان حالات میں ان کا گزارا کرنا مشکل ہے. تو ان چیزوں کو بھی انہیں فوکس کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا آرمی چیف صاحب سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان اداروں سے جو متعلقہ ادارے ہیں جو ہمیں ریلیف دے سکتے ہیں، عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. وہ جب ڈالر کی پرائس کم ہوئی ہے تو اسی طرح دیگر اشیاء ضروریہ میں جو عام ہم خور و نوش کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں بھی کسی حد تک ریلیف ملنی چاہیے، کیونکہ یہ تو معاشی معاملے میں جو ڈالر کا پرائس ہے یہ بڑے لیول کا گیم ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ صنعت کاروں کو فائدہ ہو سکتا ہے یا دیگر لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن عام عوام کے فائدے کے لیے بھی آرمی چیف صاحب کو اقدامات اٹھانے چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومتی ادارے ہیں کہ بھلے کہ سیٹ اپ ہے لیکن ایک سیٹ اپ موجود ہے، اس کو بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اور میاں طارق فیض صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.